बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 5 फरवरी है और पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया है और आज दुनिया के बहुत से शहरों में मुजाहरे हुए हैं। यूरोप और अमेरिका के अलावा आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी एक मुजाहरा हुआ है कश्मीरियों के हक़ में। और ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब पूरी दुनिया जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ को सुन रही है। इस वक्त दुनिया जो है एक नए दौर में दाखिल हो रही है। एक तरफ अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज मास्को में इन्होंने तालिबान ने और हामिद करज़ई ने इकट्ठे नमाज भी पढ़ी है। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पे मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है और ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कश्मीर हल हो सकता है या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज इस मौजू पे मौजूद हैं जनाब अली मीन गंडापुर साहब, वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सैयद यूसुफ नसीम साहब जो कि आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, और मिशाल मलिक साहबा मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह जनाब यासिन मलिक साहब की अहलिया हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि आज पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए हैं कश्मीरियों के हक़ में। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुजफ्फराबाद आए, उन्होंने वहाँ पे असम्बली से खिताब किया। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो जलसे हैं, जुलूस हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, क्या इससे मसला कश्मीर हल हो सकता है या इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? शुक्रिया अमीर साहब, आपने वो आवाज़ भी सुनाई जिसका मैंने आपसे मुतालबा भी किया था। वो निसार में तेरी गलियों पे और अपना नजर बच्चे एक रह गया था आपसे, वो ये कौन सखी है जिनके लोगों की अशरफियाँ। जी, वो बहरहाल आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा कश्मीर के हवाले से हमारी आवाज़ को आगे ले जाते हैं। मैं अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत का, सूबाई हुकूमतों का। आज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद थे मुजफ्फराबाद, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सॉलिडारिटी के लिए आए हुए थे। इसके बड़े दूरअस्त नताइज हुए, इंशाअल्लाह ताला बरामद होंगे। बात यह है कि जब भी कोई पाकिस्तान का सरबराह, सदर हो या वज़ीर आज़म हो, जब वो आता है तो ये एक अयादा होता है हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का, कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद के साथ कि हम उसके साथ हैं। इसके बड़े असरात हैं। हम चूँकि इस इलाके में रहते हैं, हमें अंदाज़ा है, पता है कि सीज़ फायर लाइन से इसका कितना मस्बत जो है पैगाम जाता है। अब बात रहा कि जहाँ तक आपने सवाल था आपका, बात यह है कि जज्बा अपने ऊपर मौजूद है। हिकमत अमली को अलबत्ता तब्दील करने की ज़रूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 70-71 साल से जो है पाकिस्तानी को हमारे पीछे। मैं अली मीन गंडापुर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि हमारा आज़ादी की तहरीक में पख्तून भाइयों का बड़ा किरदार है। 1947-48 में जिसको मसा करने की कोशिश की, वो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा था। ये पख्तून कौम का बड़ा किरदार है हमारे साथ। अब बात यह है कि जो उस दिन भी आप मौजूद थे कॉन्फ्रेंस में, बात यह है कि ये अजीब सी तहरीक है जिसकी क़यादत उस कौम के हाथ में नहीं है। जब तक कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और यहाँ यूसुफ नसीम साहब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के मरकज़ी वज़ीर, ज़िम्मेदार वज़ीर मौजूद हैं, हुर्रियत को और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक अम्ब्रेला बना दिया जाए इसके ऊपर, इसके ऊपर ये जो एक तहरीक के हवाले से आज़ाद कश्मीर को अपने पर कायम रहे, हुर्रियत अम्ब्रेला बनाए जो उसके स्पोक्स पर्सन बन सके, स्पोक्समैन बन सके कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद के। जब तक ये नहीं करेंगे, अब मैं आपको आज भी कहता हूँ कि जो मैं बात करूँगा जाकर वहाँ उसका और असर होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब हो या कोई हो। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन बात यह है कि वो अपना वो जो है ना कि हर जाके असल हाज़िर सादत मुख्तार ने इस बात यह है कि जब तक आप कश्मीरियों को आगे नहीं करेंगे, बात को पेज़िराई नहीं होगी, चलेगी नहीं बात आगे। ठीक है, इस हिकमत अमली को तब्दील करने की जरूरत है। जज्बा अपने पर मौजूद, सपोर्ट सारी मौजूद, इसमें कोई ये बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, सारा होता है, लेकिन हिकमत अमली की तब्दीली की जरूरत है। अच्छा, हम अभी जिक्र किया शाह कुरैशी साहब का, तो उनसे बात करते हैं, वो इस वक्त अंदर में मौजूद है। लेकिन गंडापुर साहब जो वफाकी बराए उमूर कश्मीर है, आप गंडापुर साहब इत्तेफाक करते हैं, राजा फ़ारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि मसला कश्मीर के लिए आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आगे लेके आए, इनकी आवाज़ पे दुनिया जो है वो ज़्यादा तवज्जो देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी ये। और जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुर्रियत के हमारे यहाँ मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ हमारा मुकम्मल राब्ता है
اور ہم جو بھی بلیک ڈے کے حوالے سے اس حوالے سے ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ان کو ہم نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح ہونا چاہیے، لائک آج جو ہمارا پروگرام ہوا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس میں بھی ہمارے جو حریت کے بھائی ہیں ان کا ہی یہ مشورہ تھا کہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، جس میں ڈگنیٹریز کو بلایا جائے، ایمبیسڈرز کو بلایا جائے، تاکہ ہم یہاں سے بیٹھ کر انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اپنا جو ہے موقف یہاں پہ بیان کر سکیں۔ تو ہم نے ان کو انشاءاللہ آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ باقی الحمدللہ مجھے نہایت خوشی ہے اس بات کی کہ اس دفعہ جو ہے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان میں بھرپور طریقے سے یہ دن منایا گیا ہے۔ کشمیر کا میں آج دیکھ رہا تھا، آزاد کشمیر کا بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے چینز ماشاءاللہ بہت بڑی مقدار میں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور مجھے پوری امید اور انشاءاللہ یقین اور میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو کشمیر کے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صلہ انشاءاللہ دے گا، اور میری یہ دعا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں کہ ہمارے ٹائم میں یہ ہو جائے تاکہ امیر جہاں اور اس جہاں سرخرو ہوں۔ یوسف نسیم صاحب، آپ تو عنفوان شباب سے ہی تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ ہیں، مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ آج جو آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے جو آج ایک مومنٹم بنایا ہے، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، کانفرنسیں کیے ہیں، کیا اس سے کشمیر کی تحریک آزادی کو کوئی فائدہ ہوگا یا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے یہ کہ میں مقبوضہ کشمیر کی برسر پیکار حریت قیادت، وہاں کی عوام، وہاں کی خواتین، بچوں، سب کی طرف سے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کروں کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی سے کشمیر کو کبھی اگنور نہیں کیا۔ پالسیز میں ایک اپس اینڈ ڈاؤن آئے جس کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ضرور ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اس بار یہ یوم یکجہتی منایا گیا، اور خاص کر لندن کے اندر جو اتنی بڑی کانفرنس کل ہوئی، وزیر خارجہ صاحب وہاں موجود تھے اور ہماری کشمیری قیادت بھی وہاں موجود تھی، اور آج بھی جو وہاں 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں جو پروگرامز ہوئے، ابھی بھی وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، ابھی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ کابل کے اندر خواتین کا جلوس ہمارے حق میں نکلنا، یہ نوید ہے ہمارے ان شہداء کے پاک لہو کی جنہوں نے سری نگر میں، جموں میں، پونچھ میں، راجوری میں اور سیز فائر لائن میں، آزاد کشمیر میں اپنے خون جو پیارا پیارا مادر وطن کے لیے اپنا خون جو بہایا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جو صلہ ہے یہ ہمیں ملنے شروع ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ جہاں تک تعلق ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، میں اس کی تائید میں عرض کروں کہ حضرت قائد اعظم نے جو یہ حکومت قائم کی تھی آزاد کشمیر کے اندر، تو یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر تھی، یعنی کہ انٹائر اسٹیٹ کی گورنمنٹ تھی، اور جو بیس کیمپ کا فرض تھا وہ ساری ریاست کو آزاد کرا کے تکمیل پاکستان پر عمل کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، ہماری بھی ہمیشہ یہ گزارش رہی، آج ہمارے بڑے امپارٹنٹ منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ آپ کشمیریوں پر بھروسہ کریں، آپ کشمیریوں کو آگے رکھیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو جتنے پارلیمانی ڈیلیگیشن دنیا میں گئے، آزاد کشمیر اسمبلی کا ایک ممبر اور حریت کا ایک ساتھی ساتھ رہا، اور دنیا میں جہاں بھی ہم گئے انہوں نے یہ کہا کہ وی آر نوئنگ دا پالیسی آف انڈیا and Pakistan as well, but we want to listen the Kashmiris what they want۔ مجھے یاد ہے کہ نیو یارک میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میر وائز عمر فاروق کا ہاتھ دیا تھا نوابزادہ نصر اللہ خان کے ہاتھ۔ ایگزیکٹلی رائٹ، اور مجاہد اول بھی تھے۔ اسی طرح کاسا بلانکا کی مجھے یاد تازہ ہے کہ بینظیر صاحبہ نے 57 اسلامک کنٹریز کے ہیڈرز کو، یا ان کے بادشاہ جو تھے ایکسلنسیز، وہاں ایک کے پاس لے کر تعارف کروایا کہ ہی از دا لیڈر آف کشمیر اسٹرگل۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اگر ان پر عمل ہو تو انشاءاللہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ جی مشال ملک صاحبہ، آپ کو کوئی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے پہلے جو 5 فروری منایا جاتا تھا اور اب جو منایا جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آئی فیل کہ اب تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال اور یہ سال میں کافی دیکھ رہی ہوں کہ کیمپینز ہوتی ہیں، بلکہ 2 ہفتے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے آئی واز ٹریولنگ ان پنجاب، آلموسٹ بہت سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بڑے یونیورسٹیز جن کو میں نے کور کیا، اور اس دفعہ بھی 2 ویک سے یہ کاروان چل رہا ہے۔ ایجوکیشنل کالجز میں نے لانچ کر دیا ہے UN میکنزم کے تحت، جو اس طرح اب ہیش ٹیگ کی کیمپینز چل رہی ہیں۔ بٹ واٹ از ویری سبسٹینشیل از کہ آپ کے چینل کے تھرو، آپ کے پروگرام کے تھرو میں میسج دوں گی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک ہیش ٹیگ تو ٹھیک ہے، 1 دن کی ٹرینڈنگ ہوگی، 2 دن کی ہوگی، تو پریکٹیکلی جو UN میکنزم ہے، کیونکہ میں UN کے لوگوں کے ساتھ ملتی رہتی ہوں، تو اس میں UN کا میکنزم ورک کرتا ہے آن لائن پٹیشنز پہ بہت زیادہ۔ تو میں سب کو اپیل یہ کروں گی کہ UN کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ کائنڈلی جائیں
اور جو ہیومن رائٹس کا کمشنر ہے اور جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ایٹ لیسٹ 2 لائنز کی، حامد میر صاحب بھی اور جتنے یہاں پر ہیں آپ لوگ سٹارٹ کر دیں ہمارے لیے. اور یہ کیونکہ 1000 ای میلز جائیں گی، 2 لائنیں ہی لکھ دیں جو جینوسائڈ انڈیا کر رہا ہے، تو دین آفٹر 1000 اپلیکیشنز ای میلز UN از باؤنڈ ٹو ریپلائی ٹو دیٹ. تو یہ بھی ایک بہت ایکٹیو وے ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا جو کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق بھی ذکر کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کا، ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شاہ محمود قریشی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. شاہ محمود قریشی صاحب، بہت ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں جو یونائٹڈ کنگڈم کی ہاؤس آف کامنز میں جو کانفرنس ہوئی کل، اس میں آپ موجود تھے. تو ایسی کانفرنسیں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، تو کیا فرق ہے اس میں اور جو پہلے کانفرنس ہوئی تھی اس میں؟ اس کانفرنس کو انڈیا نے رکوانے کی بڑی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا. وہ کیوں رکوانے کی کوشش کر رہا تھا؟ میر صاحب، میں تو یہی میری خواہش تھی کہ کاش آپ ہوتے، کیونکہ آپ اس مسئلے سے ساری عمر منسلک رہے ہیں، تو آپ کو ایک حیرت زدہ خوشی محسوس ہوتی کہ جتنی پارلیمنٹ کے ممبران آئے، 2 گھنٹے کا اجلاس چلا، کھچا کھچ ہال بھرا ہوا تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور کنزرویٹو پارٹی کے ممبران، لیبر پارٹی کے ممبران، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی، آزاد کشمیر کے سابق وزراء اعظم، وزیر اعظم ناروے کے، آسٹریلیا کی سینیٹر، ملیشیا کی نمائندگی، یک زباں ہو کر انہوں نے پاکستان کا موقف جو تھا، جو کہ آج UN ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس کی رپورٹ اور جو آل پارٹیز جو پارلیمنٹری گروپ ہے ہاؤس آف کامنز کا کشمیر پہ، اس کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے جو کچھ کل کہہ دیا ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سیکنڈ کر کے جو ایک متفقہ ریزولوشن کل آ گیا ہے، کہ تاریخ کا حصہ ہے. اور آج آپ دیکھیں، ہر سال تو آپ کشمیر کا یکجہتی کا دن مناتے ہیں، اسلام آباد میں مناتے ہیں، یادداشت چلی جاتی ہے مظفر آباد میں. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت لندن میں بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے، برلن میں، برسلز میں، روم میں، ملان میں، ایتھنز میں، دوشانبے میں، تاشکند میں، جکارتا میں، بارسلونا میں، ہر جگہ سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں. کابل میں، میر صاحب، کابل میں یہ آج آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ جو کشمیر کا ایشو سینٹر سٹیج ہوا ہے، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بات کرتا ہوں، علی گیلانی صاحب، میر واعظ عمر فاروق صاحب مکمل یکجہتی کا اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں، مجھے گیلانی صاحب نے کہا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پاکستان کو استقامت بخشے. اچھا شاہ محمود صاحب، آپ کی میر واعظ عمر فاروق صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، اس پہ انڈیا بڑا ناراض ہو گیا. اس میں کون سی ناراضگی والی کیا بات تھی؟ میری میر واعظ عمر فاروق صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی مفصل بات ہوئی. دیکھیے، ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کے 3 فریق ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو اگر 2 فریق یعنی کہ کشمیری اور پاکستان بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ پھر آپ دیکھیے، اگر UK کی پارلیمنٹ ایک رپورٹ لاتی ہے اور اس رپورٹ پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ہم ایک پوری پاکستان کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، تو آپ اس میں رخنہ اندازی کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی، دباؤ ڈالا گیا. اس اجلاس کو کینسل کروانے کی ہندوستان نے کوشش کی. اپنا یاسین ملک صاحب کی اہلیہ، وہ اسپیکر تھی، ان کا نام لسٹ پہ تھا، لیکن ان کو ویزا نہیں ملا. وہ موجود ہے یہاں پہ. یہ جو ہچکچاہٹ ہے، یہ جو گھبراہٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کل کھلا کہا ہے کہ آپ آئیے. رپورٹ میں تو پاکستان کا بھی ذکر ہے نا، اور ہندوستان کے کشمیر کا ذکر ہے. میں دعوت دیتا ہوں، آئیے پاکستان کے آزاد کشمیر میں، جو جہاں جانا چاہتا ہے جائے، جس کو انٹرویو کرنا چاہتا ہے جائے، انٹرنیشنل آبزرور آنا چاہتے ہیں آئیں. ہمیں کچھ چھپانا نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے. کیا ہندوستان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ ان کے کردار کے بارے میں بتائیں کہ وہ آپ کا انہوں نے کس طرح ساتھ دیا ہے؟ میں میر صاحب دیانتداری سے بحیثیت پاکستان کے ایک خادم کے، میں
जितना पाकिस्तान की सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कम है। अब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सरबराह हैं, जो उनके अल्फाज थे कल वो काबिल गौर थे। आसिफ करमानी साहब ने जो कुछ कहा काबिल गौर था। शेरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की सरे फहरिस्त क़यादत में उनका शुमार है। नुज़रत सादिक साहिबा जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी की सरबराह रही हैं, उनका जो बयान था, MQM के अतीक साहब का जो बयान था, मौलाना फजल रहमान के भाई जनाबे सेनेटर अताउर रहमान साहब का वहां मौजूद होना और तायद करना, ये जो पैगाम गया है ना कि सब पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की कश्मीर के मसले पर अपनी जाती मफादात और मसलिहातों से बालातर होकर यकजा खड़ी हैं, इसने पूरे माहौल को तब्दील कर दिया। और हाउस ऑफ कॉमन्स की मुझे बता रहे थे जो मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद थे, वो कहते हैं माजी करीब में इतनी भरपूर और इतनी लंबी मीटिंग हमने नहीं देखी। अच्छा, आखिरी सवाल शाहमूद साहब, ये बताएं कि अगर अमेरिका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, और आज मास्को में तो अफगान तालिबान के पीछे करज़ई साहब ने और यूनुस कानूनी साहब ने नमाज भी पढ़ डाली है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि हिंदुस्तान में इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और भारत भी कश्मीर पे मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे? मीर साहब, मेरी राय में इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। आपको मिल बैठना होगा, मिल बैठकर बात करनी होगी। पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहता है। हमें मशरकी सरहद पे भी अमन चाहिए, हमें मगरबी सरहद पर अमन चाहिए। तो इसलिए हम कोशा हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अल्लाह ताला ने, जैसे लोग कहते थे हो ही नहीं सकता कि ये अमेरिका और तालिबान मिल बैठे, और इमरान खान जब ये कहते थे तो तालिबान की तोहमतें लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोगों ने देखा कि दोहा में बैठकर तवील मुज़ाकरात हुए। अब जनाब मॉस्को में एक और नशिस्त होने जा रही है, अबू धाबी में नशिस्त हुई है। तो ये जो अनहोनी थी वो अब हमें होती हुई दिखाई दे रही है, और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला आखिर मजलूमों की भी तो वक्त आता है ना सुनने का, और कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानी दी है एक दिन रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया शाहमूद कुरैशी साहब। जनाब राजा फरूक हैदर सर खारजा शाहमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो वो दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब आएँ आप आज़ाद कश्मीर आएँ, आज़ाद कश्मीर में आपको कोई रोक टोक नहीं है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे सकता है। तो बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आप तायद करते हैं उनके मौक़िफ़ की? जी बिल्कुल तायद करता हूँ मैं, बिल्कुल आए यहाँ। लेकिन असल जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना, जो आप लोग बात करते हैं ज़रा घबराते हैं सर, ये दो फरीकी मसला नहीं, ये सह फरीकी मसला है। बिल्कुल ठीक है। इसका असल फरीक मैं हूँ, मैंने अपनी बात कर दी है, मैं हूँ ही नहीं बीच में, तो ये दो बात करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा जिसका फैसला कर रहे हैं आपने। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि मैं यही बात कहता हूँ कि आप जब तक इसको, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत करे, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाए। मैंने जो बात की थी कि तहरीक को दिलाए, मैं नहीं कहता हुकूमत को दिलाए। इसमें और के मसाइल पैदा हो जाते हैं, कुछ और लोगों को उनके जो है ना वो माथे पर स्लेटें पड़नी शुरू हो जाती है। बात यह है कि तहरीक को, इसको हुर्रियत को और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक तहरीक की शक्ल देकर ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाए ना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में। बात यह जब तक आप असल फरीक की सुनेंगे नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने 70 साल हो गए मुज़ाकरात करते हैं, क्या नतीजा क्या निकला है। मेरी बात को तल्ख नवाई पे मुझे माफ़ फरमाइए, बात यह असल फरीक मैं हूँ। अब बात यह है कि लंदन में गए आज़ाद कश्मीर हुकूमत किधर है उधर, मतलब साबिक़ वज़ीर आज़म भाई हुकूमत जो है वो किधर है, जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा। मैं नहीं कहता कि वो ना जाएँ उधर, ज़रूर जाएँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप जो फरीक है उसको आप उस बीच में रखे ही ना, आप खुद बैठ कर मुज़ाकरा, मुझे क्या पता आप दो परवेज़ मुशर्रफ ये जो लोग बुलाए गए हैं उनका फैसला हमारी हुकूमत ने तो नहीं किया, वो तो जो मेज़बान है उन्होंने किया है। जी मैं नहीं कह रहा वो बात, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो क्यों गए, मतलब मुझे पता होता है ना सारी बातों का, बाज़ बातें मैं कहना नहीं चाहता। गुजारिश करने की ये है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि जब तक आप, मुझे भी कहा गया था, मैंने कहा था मैं 5 तारीख को यहाँ मसरूफ़ हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में। बात यह है कि जो गए 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बड़ा अच्छा किया उन्होंने। जो मैं बात जो कहना चाहता था वो ये है कि जब तक आप ये इसको, इस तहरीक को एक ऑब्जर्वर, मतलब PLO का क्या हुआ, पहले मुल्क तो कोई नहीं था ना, उसको PLO को तस्लीम किया गया था, कहा था वो अपना मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों की हुकूमत।
تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ مطلب ایک ایسی تحریک ہے جس کی قیادت ہی ان کے لوگوں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جی وہ بات ہوگی، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہوں تو اس میں کشمیریوں کو ایک تیسرے فریق کے طور پہ شامل کیا جائے، اور پاکستان کم از کم OIC میں جو حریت کانفرنس اور آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کو مشترکہ طور پہ آبزرور کا سٹیٹس دلوائے؟ جی بالکل، جہاں تک حریت کے لیڈرز کی بات ہے ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویزے کا جو ہے ایشو بن گیا، اور جہاں تک آزاد کشمیر کے لیڈرشپ کی بات ہے تو 2 سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ ساتھ گئے ہوئے تھے، اور اس طرح کے ابھی وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو بھی کہا گیا، لیکن چونکہ یہاں پر بھی کسی نے لیڈ کرنا تھا مظفر آباد کے اندر، پورے کشمیر کے اندر اس دن کو، تو وہ یہاں پہ نہیں جا سکے. لیکن بالکل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایز آبزرور بھی وہ جو مشورہ ہے بالکل وہ ٹھیک مشورہ ہے، اس پہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، اور میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ابھی ان سے وعدہ کرتا ہوں اس بات کا کہ اگلی دفعہ یہاں پر وہ اپنے کسی اور ریپس کو چھوڑ کر دوبارہ ہم جائیں گے، اور اسپیشلی جب ہم ابھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں جائیں گے تو ان کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور بالکل ان کا جو موقف ہوگا، ان کی جو بات ہوگی، اس کا وزن بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزید مضبوط کرے گا ہمارے موقف کو. یہ بڑی اہم بات کر دی ہے وزیر امور کشمیر نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے، کہ یونائیٹڈ نیشنز میں جب پاکستان کا ڈیلیگیشن جائے گا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر ساتھ جائیں گے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر افغان، طالبان اور امریکہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کشمیر پہ مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات میں کشمیریوں کو تیسرے فریق کے طور پہ بھی شامل کیا جائے. آج جو ماسکو میں ایک ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم ہے. جو طالبان کا وفد تھا اس کی سابق صدر حامد کرزئی اور سابق اسپیکر افغان پارلیمنٹ یونس قانونی اور جو دیگر ناردرن الائنس کے رہنما ان سے ملاقات ہوئی ہے. بلکہ حامد کرزئی اور یونس قانونی نے طالبان کے رہنما شہاب الدین دلاور کی امامت میں نماز بھی ادا کی ہے. تو یہ ایک دوسرے کی امامت میں اگر نماز ادا کر سکتے ہیں تو یقیناً مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. تو اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح تھوڑی دیر پہلے مشال ملک صاحب کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ لوگوں میں کچھ زیادہ جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، تو اس مرتبہ لاہور کی ایک طالبہ ہیں، 14 سال کی ہیں، ان کا نام ہے اسوہ زینب. انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک ویڈیو تیار کیا، اور یہ اس سے پہلے بھی ویڈیوز بناتی رہتی ہیں. تو اسوہ زینب ہونہار طالبہ ہیں، ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم اسوہ زینب. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. صرف آپ سے بہت سمپل سا سوال ہے، آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، اس پہ کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم بھی آپ کی شکر گزار ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ آپ کی اتنی عقیدت، اتنی محبت، اس کی کو وجہ بیان کریں گی آپ؟ سر یہ سب تو جب سے میں نے مسائل کو پہچاننا شروع کیا، مسائل کو سمجھنا شروع کیا، تو تبھی سے میں نے اخبارات اور ٹی وی چینلز کی سرخیوں میں مسئلہ کشمیر کو پایا. پھر میں نے اس کے اوپر خود ریسرچ کی، تحقیق کی، اور مجھے پتہ چلا کہ کشمیریوں پر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، ان کو ان کی بیسک رائٹس نہیں مل رہی. اس پر بڑے تو بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی یوتھ کیا سوچتی ہے اس کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. تو اٹ اکرڈ ٹو می، اور میں نے یہ آئیڈیا پھر اپنے پیرنٹس سے شیئر کیا. دین وی اسکرپٹڈ اٹ ڈاؤن، ہم نے اس کو پرفارم کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ میسج کنوے ہو گیا جو ہم پوری قوم کو ایک پوائنٹ پہ یونائٹ کرتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اسوہ زینب. یوسف نسیم کیسا لگا آپ کو؟ جی یقیناً مجھے اس بچی کو سن کے واقعی سری نگر کی وہ بیٹیاں یاد آ گئی جو ایک طرف سے تو بندوقیں چل رہی ہیں، دوسری طرف سے اسکول کی بچیاں ایک ہاتھ میں بستہ ہے اور ایک ہاتھ میں کنکر ہے، اور وہ اپنے قابض اور ظالم دشمن پر پتھر پھینک رہی ہے ابابیل بن کے. تو اس بچی کو بھی میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب کرے اور اس کو علم کی روشنی سے مالا مال فرمائے. جی مشال ملک صاحبہ. اٹس بیوٹیفل. بالکل آئی تھاٹ یہ کشمیر کی بچی ہے پہلے جب میں نے ویڈیو دیکھی، بٹ پتہ چلا ہے لاہور کی ہے. تو اٹس ایون بیٹر، کیونکہ ابھی جو آپ تو خود سری نگر جا چکی ہیں نا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو مجھے یاسین صاحب بھی بہت دفعہ کہتے تھے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے گراس روٹ موبلائزیشن نہیں ہوئی کشمیر کے لیے. ویسے
دنوں پہ لوگ نکلتے ہیں جلوسوں میں، مگر عوام میں اویئرنیس کیمپین، تو جب میں کالجز سکولز میں نے اراؤنڈ 300 سے اوپر انسٹیٹیوٹس کور کیے ہیں، لیکچرز دیے ہیں وہاں پہ، اور یوتھ میں اتنا جذبہ ہے میر صاحب دیٹ دے جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو فارورڈ. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ٹیلنٹ ہے، تھیٹر ہے، سنگنگ اتنی کی، رلا دینے والی پینٹنگز بنائی اسٹوڈنٹس نے. ابھی بھی میرے پچھلے جو 2 ہفتے تھے وہ پنجاب یونیورسٹی ڈفرینٹ کالجز میں. تو یہ جو اس لڑکی نے جو کیا ہے اسوا نے، اٹ از کمینڈیبل، اور یہ ایک آئیکن بن سکتی ہے جو پاکستان کا جو یوتھ ہے سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے ود دا پیپل آف مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر. اور یہ دنیا کو بھی بڑا اچھا میسج آتا ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے، یہ کوئی سرکاری چھٹی نہیں ہے، یہ سرکار نہیں صرف کہہ رہی، لوگ کہہ رہے ہیں، عوامی آواز ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ جو بچی ہے نا اسوا زینب، یہ اس نے خود، اس کے والد صاحب نے اور اس نے اب خود مل کے یہ بنائی ہے ویڈیو، اور کل انہوں نے مجھے بھجوائی، میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ کل ہمارے پروگرام میں آئے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ لاہور میں ایک 8ویں جماعت کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ آپ کی تحریک آزادی کشمیر سے کتنی محبت کرتی ہے. تو اس پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کشمیری قوم ہے اس کی سری نگر کی بیٹیوں کا گانا تو آپ نے مجھے بھیجا، تو اب یہ جو بچی ہے اس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں آپ سے میر صاحب بتاؤں کہ 2 شہر پاکستان میں اس کا بڑا شدید تعلق ہے جذباتی واپس کی، ایک لاہور اور دوسرا پشاور. بات یہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب 13 جولائی کے بعد جب پہلی بار احتجاجی جلوس ہندوستان میں نکلا تو علامہ اقبال کی قیادت میں نکلا تھا لاہور سے. 14 اگست 1931 کو لاہور میں پہلا یوم یکجہتی کشمیر علامہ اقبال صاحب نے منایا تھا، کشمیر منایا گیا. تو میں اپنی اس بیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں لاہور آیا انشاءاللہ اپنی اس بیٹی کو ملوں گا بھی، اس کے ماں باپ کو میں مبارک ہو. تو میں ایک بات پھر اس کو اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور پاکستان جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کنفلکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ اس میں کشمیر نہیں آتا، اس میں گم جاتا ہے. یہ ہمیں وی نیڈ کنفلکٹ ریزولوشن. کنفلکٹ ریزولوشن تب ہوگی جب اصل فریق بیچ میں ہوگا. تو اس کے لیے 2 فریق جو ہے یہ ابتدائی بات چیت کریں، ضرور انہوں نے کرنی ہے، اس لیے کہ دونوں اس کے سیکریٹری ہیں، کہ یہ تیسرے فریق کو کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے اس کو شامل کریں. دیکھیں نا بات یہ، ملا ضعیف کو تو ہم نے نکال دیا تھا، آج بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ، آپ نے دیکھی نا تصویر اس کی. ملا ضعیف صاحب ماسکو میں آج موجود تھے، تو بات یہ، اور گئے کس کے ساتھ ہیں؟ حامد کرزئی کے ساتھ موجود ہے نا، میں نے دیکھا جی گئے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے وہاں پر. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کانفلکٹ مینجمنٹ کے تحت نہیں بلکہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جو ہے نا بات چیت کا ابتدا کرے، اور پھر فائنل جو ہے کشمیریوں کے بیچ میں شامل کر کے جو ہے اس کا جو ہے مستقل حل تلاش کیا جائے، جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت ہے، UN چارٹر کے تحت ہے، جس میں کشمیریوں کو باعزت گزارنے کا جو حق حاصل ہے جو UN نے دیا اس کو ملنا چاہیے. جی اچھا، علی مین گنڈا پور صاحب، آپ کی جو منسٹری ہے اس میں کوئی تھنک ٹینک ہے، کوئی پلان ہے آپ کا کہ آپ نے اگلے 5 سال میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے جی ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے حریت کے جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو ہم نے بالکل، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ آن بورڈ کیا ہوا ہے اور فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان سے ہم فیڈ بیک لیں کہ بیسٹ پاسبل وے کیا ہے جلد سے جلد مسئلے کو حل کرنے کا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بچی نے بولا کہ اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے، اور اویئرنیس اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ جو سال میں کچھ دن ہیں جب ہم لوگ یہ ایونٹس کرتے ہیں، اس طرح یکجہتی کرتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا جو ایک وہ ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو جاتا ہے اور صرف ٹی وی پہ ایک بیان ہم دے دیتے ہیں جی کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بجائے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں پریکٹیکلی دنیا کو میسیج دینا چاہیے، نکل کے پروٹیسٹ کر کے کہ ہم واقعی اس کے لیے پروٹیسٹ اپنا ٹائم نکال کے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں درد ان کا. تو درد محسوس کرنے کا ہم میسیج کیسے دیں گے جب تک ہم نکلیں گے نہیں؟ تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں اوور آل بڑے ابھی کمپٹیشن کرنے والے ہیں جس میں ڈیبیٹس ہوں گی صرف کشمیر کے اوپر، اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، بچیاں آئیں گی، وہ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے اسوا زینب جو ہے یہ بڑی اچھی ڈیبیٹر بھی ہے. جی، تو یہ میں آئی فائنڈ ہر ماشاءاللہ ویری انسپائرنگ، موٹیویشنل. اور جو اس نے ایک بات کی ہے بڑی اچھی، ایک اویئرنیس کی، اور دوسری اس نے بات کی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، جب سے اسے چیزوں کو محسوس کرنا شروع کیا اس وقت سے وہ یہ سوچ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس سے ہم لوگوں تک یہ میسیج پہنچا دیں تو پوری دنیا میں جتنی بھی ہیومینٹی ہے جب وہ محسوس کرے گی اس چیز کو تو جو ظلم ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ ناقابل برداشت ہے. اچھا، اسوا زینب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سن رہی ہیں بات ہماری؟
جی جی میں سن رہی اچھا آپ ذرا یہ بتا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی آپ کی بات سن رہے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب بھی، یوسف نسیم صاحب بھی، مشال ملک صاحب بھی، اور پوری قوم کو یہ بتائیں آپ نے ویڈیو کتنے عرصے میں بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے؟ سر ویڈیو بنانے کے لیے تو محنت کرنی پڑی. میں 18 گھنٹے سفر میں رہی اور کشمیر کے قریب اسلام آباد کے پہاڑوں میں ٹھنڈ میں جا کے میں نے اس کو ریکارڈ کیا. اور لیکن مشکلات سہنی پڑتی ہیں. مشکلات اس لیے کیونکہ میرے لیے یہ ایک نوبل کاز تھا جس کے لیے اگر میری ایتھنیسٹی میری کمفرٹس کچھ بھی قربان ہونا ہو, دیٹ از لائک نارمل ٹو می. میں کچھ بھی کر سکتی ہوں ہمدردی اپنی ظاہر کرنے کے لیے. چلیں آپ سے راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں لاہور آئیں گے تو آپ سے ملاقات بھی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہاں پہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج ہم نے ایک اور نوجوان جو ہے اس کا بھی پیغام آپ کو سنانا ہے, جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے, آسٹریلیا میں موجود ہے, اور آسٹریلیا میں وہ ٹریننگ کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کا ایک معروف کرکٹر ہے, اس کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ ہے. اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب, آپ کو یاد ہے وہ کرکٹ میچ جو مظفر آباد میں ہوا تھا اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا ہندوستان کو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے علاوہ کرکٹ کے ذریعے بھی کشمیری جو ہیں وہ کوئی ہندوستان کو پیغام دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے, میں نے تو وہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہے ساری بات میں نے کی تھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ مودی اس کی بات کو سمجھتا نہیں ہے, اس آواز کو سمجھتا نہیں ہے, وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے. پرابلم یہ اس میں یہ ہے. اچھا ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ میرے سامنے ایک تصویر ہے جس میں ایک جوان ماں, اس کا جگر گوشہ, اور میرے پیچھے ایک کشمیری ہے جس کی لاش کو زنجیر سے باندھ کے کھینچا جا رہا ہے, جیسے شتیلا اور صابرہ میں تھا جب وہ ایک شروع نے حملہ کیا تھا, اسی طرح آج کل ہو رہا ہے. تو یہ اس میں میرے ڈرائنگ روم میں یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اپنا ضیاء الحق صاحب بھی مرحوم کرکٹ ڈپلومیسی کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جب بڑی ٹینشن تھی سارے اس معاملے میں, لیکن اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تھا. میں پھر بار بار اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ وی نیڈ کانفلکٹ ریزولوشن ناٹ کانفلکٹ مینجمنٹ. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے مطلب بیٹھے سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے, حکومت پاکستان بیٹھے, اور جو لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بیٹھے, وزارت خارجہ بیٹھے, ہمیں بلائے, حریت والوں کو بلائے, آزاد کشمیر کے دیگر سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کے دانشوروں کو بلائے جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں, بلائے اور وہ اس پر بات کریں. اچھا ایک تو میں جو بات بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ میری آج خواہش تھی, چونکہ اس گزشتہ سال ہندوستان نے بڑے مظالم کیے کشمیر کے اندر آپریشن آل آؤٹ کے تحت. اچھا میری آج خواہش یہ تھی کہ آج صدر پاکستان کے ساتھ وزیر اعظم بھی ہوتے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتے, یعنی یہ بڑا فورسفل میسج آتا. بہرحال پھر بھی ہم شکر گزار ہیں پاکستانی عوام کے, پاکستان کی مرکزی حکومت کے, چاروں صوبائی حکومتوں. یوسف نسیم صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ابھی کیا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب, کیا کیا کرنا چاہیے ان کو ہنگامی طور پہ؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح فاروق حیدر صاحب نے فرمایا کہ آج تک بائی لیٹرل جتنے بھی نیگوسیشنز ہوئے, اور خاص کر یہ جو 8 ایجنڈا آئٹم اور 8واں کشمیر, اور پھر یہ کہنا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ان سے کچھ نہیں نکلا. ایک تو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ کشمیریوں کو ایز اے پارٹی کے طور پر ٹھیک ہے پہلی نشست میں نہ, دوسری میں نہ, لیکن یہ ڈیمانڈ پاکستان کی ہو کہ صرف افریقی مذاکرات کے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا. اگر یہ بھٹو صاحب ایز اے وزیر خارجہ نہیں ہو سکا, اگر یہ ایوب خان صاحب کے وقت میں نہیں ہو سکا, اگر یہ شملہ ایگریمنٹ اور تاشکند ایگریمنٹ کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, تو آئندہ بھی نہیں ہوگی تب تک جب تک اس کو کشمیری کو ساتھ بٹھایا نہیں جائے گا. اور کشمیری بٹھانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں, آزاد کشمیر کے ایک وزیر اعظم کو یہ لے جائیں, ہم سمجھتے ہیں سب ریپرزینٹ ہو جائیں گے. اچھا اس میں ایک بات آپ بتائیں مشال ملک صاحبہ, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یورپین کنٹریز بھی اس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. آپ کی پچھلے دنوں ناروے کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, وہ بڑے کمیٹڈ ہو گئے ہیں کشمیر کاز کے ساتھ. آپ کو لگ رہا ہے اللہ کا کوئی کرم ہوا ہے حامد میر صاحب, یہ مطلب معجزہ ہی ہوا ہے. میں کوئی پروفیشنل نہیں تھی, میں نے جو بھی کیا ہے وہ میں نے فیل ہی کیا کہ پاکستان میں میں کر رہی تھی موبلائزیشن. میرے صرف 2 دورے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر. ایک میرا ہوا ہے مسٹر بانڈیوک نے مجھے انوائٹ کیا, اور دوسرا مجھے ماپے نے ملیشیا میں. یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے پاس جب میں گئی ہوں, ملیشیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, وہ ان کے ایڈوائزر کامرس ہیں جن کے اندر کارٹل ہے آف 200 انٹرنیشنل NGOs,
اور وہاں پہ میں گئی تو پہلی دفعہ ملیشیا کے اسٹیٹ چینل کے اوپر کشمیر پہ کوریج ہوئی. انہوں نے میرے پہ, یاسین صاحب پہ, اور وہاں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اور اب جو ان کی کنڈیمنیشنز آتی ہیں ہمارے پاکستان کے فارن منسٹر سے بھی زیادہ اسٹرانگ آتی ہیں کنڈیمنیشن, اور وہ ایوری ڈے میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور وہ روتے ہیں. جب انہوں نے رضیہ کو وہاں پہ دیکھا, جب وہ میں اسٹیج پہ اسپیچ کر رہی تھی, وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی. رضیہ کے بارے میں تو رضیہ سلطانہ آپ کی بیٹی, جی میری بیٹی جو ہے, کتنی عمر ہے اس کی؟ 6.5 سال کی ہے. تو جب وہ اسٹیج پر آئی, وہ اچانک بچے آ جاتے ہیں اسٹیج پہ, وہ آئی تو وہ رونے لگے, کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے باپ سے ہی نہیں مل سکی ہے اتنے سالوں سے, 4 سال سے. تو وہ ابھی تک مطلب دے آر فلی. اور میں نے سنا یو کے اندر بھی والد یاسین ملک صاحب نے اس کا نام رضیہ سلطانہ کیوں رکھا؟ آپ کی تو وہ فیوریٹ ہے, آپ نے تو اس کے ساتھ آپ کا بہت پیار ہے, تھینک یو سو مچ. اور دوسرا جو دورہ ہوا, رضیہ سلطانہ بھی ایک فائٹر تھی نا. بالکل بالکل اسی پہ رکھا ہے سلیوری کے خلاف. دوسرا جو یہ ناروے کا ہوا ہے, ناروے بھی جب مسٹر بانڈیوک نے بلایا, انہوں نے اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایک زمانے میں پیس پیکٹ بھی کیا تھا, اور یہ سیریا کے اندر بھی کر رہے ہیں, یہ شری لنکا میں بھی کر رہے ہیں. ناروے از نون, اور یو این کا بگیسٹ ڈونر ہے ناروے. تو اب پورا ناروے انگیج ہو گیا ہے. مجھے آپ کو میں نے پچھلے میں ہی بتایا تھا کہ گارڈ آف آنر ملا تھا کوئین کی طرف سے. میں نے ایک پینٹنگ دی تھی جو میں نے بنائی تھی کشمیری خواتین کی. اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ہمارا نوبیل میں کوئی ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے کشمیر کی. انہوں نے کہا ہم اس پہ بھی ورک کریں گے, اور وہ آ بھی رہے ہیں. اور یہ مقبوضہ جموں کشمیر نومبر میں گئے ہیں, 7 سال کے بعد کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشن گئی ہے, جو ہم سب چیختے رہتے ہیں کہ کوئی باہر کے لوگ جائیں. سلمان ارشاد صاحب سے رابطہ ہوا, ان کا میں میسج ضرور سنوانا چاہتا ہوں, آپ کو ذرا سنیں. السلام علیکم, میرا نام سلمان ارشاد ہے اور میں آزاد کشمیر راولاکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. آج 5 فروری آزاد کشمیر کا دن ہے. اس میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں ایک پروفیشنل کرکٹر ہوں, اور میری سلیکشن 2 سال پہلے مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم سے ہوئی تھی. لاہور کے اندر ٹرائل لینے گئی تھی آزاد کشمیر میں, اور وہاں سے میں سلیکٹ ہوا, آسٹریلیا آیا, یہاں پہ ٹریننگ کی, اچھا پرفارم کیا, اور میرا نام PSL کے لیے آیا. جب میرا نام PSL کے لیے آیا, پاکستان سپر لیگ کے لیے, تو پورے آزاد کشمیر میں ایک شوق پیدا ہوا. آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, وہاں پہ بھی لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوا فرسٹ کشمیری کر کے, کیونکہ میں آزاد کشمیر کا پہلا کرکٹر تھا. تو انشاءاللہ میں اور محنت کروں گا. ابھی بھی میں آسٹریلیا میں ٹریننگ لے رہا ہوں. یہاں پہ انڈین ٹیم بھی آئی تھی, وراٹ کوہلی پہ مجھے بالنگ کرنے کا موقع ملا, اور انشاءاللہ میں پہلا کشمیری ہوں گا جو اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی نمائندگی کروں گا. اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا. دمادم مست کلندر. میں لو جی, دمادم مست کلندر کر دیا جی علی امین گنڈا پور صاحب. سلمان ارشاد کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ماشاءاللہ جی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ویسے بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کشمیر کی عوام کو, جو قربانی اپنے اجداد سے لے کے اب تک وہ دے رہے ہیں. اور یہ جو مودی نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, اور ابھی یہ ایک اسرائیل کی پالیسی پہ ایک کام کر رہا ہے, آؤٹ سائڈرز کو لا کے یہ وہاں پہ جو الیکشن کا انہوں نے ڈرامہ رچانے کی کوشش کی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کشمیر کی عوام نے اس طریقے سے دنیا کو دکھایا کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور وہ ناکام ہوا الیکشن وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی جو کہتا ہے کہ جی 800 فریڈم فائٹرز ہیں, جس کی وجہ سے جی یہاں پہ یہ تشدد کیا جا رہا ہے, تو فریڈم فائٹرز جو بنانے کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ تشدد کیا ہے, جو زیادتیاں کی ہیں, تو اس کے بعد 800 تو بہت کم ہے. اور میرا یہ وعدہ ہے کشمیر کے لوگوں سے کہ 5 سال میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو مودی کو پھر 801 فریڈم فائٹر ٹیکل کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. اچھا چلے, آپ اس کا مطلب ہے 5 سال میں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے. بہت بہت شکریہ علی امین گنڈا پور صاحب, سید یوسف نسیم صاحب, ایک میں لاسٹ بات کہنا چاہوں گی, ایک گڈ نیوز بھی دینا چاہتی ہوں. ابھی میں بریک نہیں کرنا چاہتی ہوں, مگر اب کافی اور بھی ممالک انٹرسٹ لے رہے ہیں کشمیر کے اوپر. کچھ ہی 1 منتھ اور 2 منتھس کے اندر اور بھی گڈ نیوزز انٹرنیشنلی ہمیں آئیں گی. ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب سے کہ اس وقت کوشش کی جائے کہ ہماری حریت کی اعلیٰ قیادت کو باہر آنے کی اجازت ملے. چلے, اور راجہ فاروق عادل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہندوستان میں جو حریت کانفرنس کی قیادت ہے, سید علی گیلانی صاحب, یاسین ملک صاحب, میر وائز عمر فاروق صاحب اور دیگر رہنما, یہ سارے اب متحد ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جب سے یہ متحد ہوئے ہیں تو ہندوستان کی حکومت نے ان پہ بہت زیادہ پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہیں. تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کو بیرون ملک سفر کی بھی اجازت ملنی چاہیے. اور آج کا جو دن ہے, آج کا دن جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب پاکستان کی جو نئی نسل ہے, جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں, وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو کشمیری جو ہیں وہ ان کو کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.